वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली अदल है। कौन सा टॉपिक है? अदल का टॉपिक। तो अगर हम उसके मायने और मफ़हूम की बात करें तो अदल के लुग़वी मायने हैं सीधा करना, बराबर करना, तवाज़न कायम रखना और इफ़रात व तफरीद से बचना के हैं। किसके हैं? इफ़रात व तफरीद से बचना के हैं। अदल के क्या मायने हैं? अदल के लुग़वी मायने हैं सीधा करना के हैं, बराबर करना के हैं यानी इक्वल करना के हैं, तवाज़न कायम रखना के हैं, इफ़रात व तफरीद से बचना के हैं। कह दिया गया कि अदल के क्या मायने हैं? अदल के मायने हैं सीधा करना, बराबर करना, तवाज़न यानी बैलेंस करना और इफ़रात व तफरीद से बचना के हैं। कह दिया गया कि अदल के क्या मायने हैं? अदल के मायने हैं सीधा करना के हैं, बराबर करना के हैं, तवाज़न कायम करना के हैं और इफ़रात व तफरीद से बचना के हैं। उसके बाद हम देखते हैं इस्लाम में अदल जो है वो इस्लाही जो बात की गई है कि इस्लाम में अदल की बात की है कि जो अदल है उसके बाद कहते हैं कि अदल का जो मायने है वो है इंसाफ करना। इंसाफ का मायने किसी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। अदल का हम मायने किस्त है और इसकी ज़िद जुल्म है। क्या है? अगर आप किसी शख्स को उसके बराबर का बदला नहीं देते तो इट्स मीन अगर आप उसका राइट नहीं देते, आप उसके साथ अदल नहीं करते, इंसाफ नहीं करते तो क्या है? उसकी ज़िद जुल्म है। क्या है? उसकी ज़िद जुल्म है। कह दिया गया कि इस्लाम में अदल का मानी है इंसाफ करना और इंसाफ का मायने किसी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। अदल का जो हम मायने हैं वो किस्त है और इसकी ज़िद जुल्म है। तो कह दिया गया कि अदल के जो मायने हैं वो क्या हैं? सीधा करना के हैं, बराबर करना के हैं, तवाज़न कायम करना के हैं और इफ़रात व तफरीद से बचना के हैं। यानी आप बैलेंस कायम करें, यानी आप बैलेंस कायम करें, इक्वल कायम करें, यानी आप इक्वल लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करें, उनके साथ बराबर करना के हैं और इफ़रात व तफरीद से बचना के हैं। फिर कह दिया गया कि अदल का जो मायने है वो इंसाफ करना और इंसाफ का मायने किसी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। अदल का जो हम मायने है वो किस्त है और इसकी ज़िद जुल्म है। फिर कह दिया गया कि हज़रत अली हिजवरी अल-मरूफ दाता गंजबख्श के नज़दीक किसी चीज़ को उसके सही मौका महल में रखना क्या है? अदल है। यानी कह दिया गया कि आप किसी चीज़ को उसके बराबर यानी सही मौका महल में रख रहे हैं, यानी उसको कहीं उसकी जो मुकाम है उधर रखना वो क्या है? वो अदल है। सैयद सलमान नदवी लिखते हैं किसी बोझ को दो बराबर हिस्सों में इस तरह बांट दिया जाए कि उन दो में से किसी में भी ज़रा कमी बेशी ना हो, इसको अरबी में अदल कहते हैं। कहते हैं किसी बोझ को दो बराबर हिस्सों में इस तरह बांट दिया जाए यानी कि इनमें से किसी के में ज़रा कमी या बेशी ना हो तो इसको अरबी में अदल कहते हैं। कह दिया गया कि कोई बोझ है उसको आप दो हिस्सों में इस तरह बांटे कि उनमें से कोई भी ज़रा कमी बेशी ना हो, इसको अरबी में अदल कहते हैं। क्या कहते हैं? अरबी में अदल कहते हैं। इस्लामी तलीमात में जो लफ्ज़ अदल है वो नहायत वसी मफ़हूम का हामिल है। कौन सा हामिल है? नहायत वसी मफ़हूम का हामिल। ये ज़िंदगी के हर शोबा पर हावी है। किस पर हावी है? ज़िंदगी के हर शोबा में। ज़ैल में मुख्तलिफ़ अनवानात के तहत अदल की वसत अहमियत बयान की जाती है। देखिए, अगर हम अदल की अहमियत को देखें, इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले कहते हैं अदल व इंसाफ का आम हुक्म। किसका हुक्म दिया गया है? आम हुक्म। कह दिया गया इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली, बेशक अल्लाह ताला अदल करने वालों को और ihसान का हुक्म देता है। वक़्सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन, और इंसाफ करो बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। क्या कहा गया? और इंसाफ करो बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो कह दिया गया कि अदल करो बेशक अल्लाह अदल और ihसान का बदला देता है और अदल करो बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो कह दिया गया कि अदल और इंसाफ का हुक्म दिया गया और साथ में ये कहा गया कि अदल और इंसाफ का हुक्म देने साथ साथ ये भी कहा कि और इंसाफ करो बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। फिर उसके बाद बात की गई है स्टूडेंट्स के नाप तोल में अदल का हुक्म। कह दिया गया कि इसकी अहमियत क्या है? सबसे पहले हुक्म दिया गया कि अल्लाह ताला अदल और ihसान को हुक्म देता है। फिर उसके बाद ये कहा गया कि नाप तोल में अदल का हुक्म दिया गया, यानी आप जो नाप तोल करते हैं उसमें हुक्म दिया गया और इंसाफ के साथ पूरा नाप तोल करो। क्या करो? इंसाफ के साथ पूरा नाप तोल करो। यानी नाप तोल में भी कहा गया कि अदल से काम लो, आप लोगों का ना हक नहीं खाएं और उनके पूरा अदल के साथ तोलो और वज़न इंसाफ के साथ पूरा करो और तोलने में कमी ना करो, तोलने में कमी ना करो। उधार के मामलात में अदल का हुक्म। कह दिया गया कि जो आप उधार लेते हैं, यानी उधार के मामले में जो कि नाइंसाफ़ी का बड़ा इम्कान होता है, इसलिए कुरान मजीद में उधार के मौका भी अदल इंसाफ के साथ लिखने का हुक्म दे फरमाया ए ईमान वालों, जब तुम एक दूसरे को मुकर्रर मुद्दत तक कर्ज दो तो लिख लिया करो और चाहे कि तुम्हारे दरमियान लिखने वाला अदल इंसाफ से लिखे। कह दिया गया है कि ए ईमान वालों, जब तुम एक दूसरे को मुकर्रर मुद्दत तक कर्ज दो
تو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا عدل و انصاف سے لکھے۔ کہا گیا کہ جب تم ایک دوسرے کو ادھار دیتے ہو تو چاہیے کہ اس کو مقرر مدت تک لکھ لے، اور جو لکھنے والا شخص ہو وہ کیا ہو، وہ عدل و انصاف کے ساتھ اس کا عدل و انصاف کے ساتھ لکھے۔ البقرہ بیان کرتے ہیں کہ ادھار کے معاملہ چونکہ ناانصافی کا بڑا ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید میں ادھار کے معاملات میں عدل و انصاف کے ساتھ لکھنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم ایک دوسرے کو مقرر مدت تک قرض دو تو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا عدل و انصاف سے لکھے۔ کیا لکھے؟ عدل و انصاف سے لکھے۔ پھر اس کے بعد بات کی گئی ہے عدالتی امور میں عدل و انصاف کا حکم، یعنی جو عدالتی امور ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ جو اگر آپ دستاویزات لکھتے ہیں تو اس میں عدل کریں، یعنی عدالتی معاملات میں بنیاد چونکہ دستاویزات پر ہوتی ہے، اس لیے دستاویزات عدل و انصاف کے ساتھ لکھنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد ہے اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ لکھے۔ کیا کہہ دیا گیا کہ عدالتی معاملات چونکہ دستاویزات میں ہوتے ہیں تو اور چاہیے کہ جو تمہارے معاملات لکھ رہے ہو وہ کیا کہیں، وہ کیا اس میں کیا کہا گیا کہ وہ کیا کرے، عدل و انصاف کے ساتھ لکھے۔ اس کے بعد کیا گیا، گواہی دینے میں عدل، اور اللہ کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ کیا کرتے ہیں؟ اور اللہ کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ عدالتی فیصلے گواہوں کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، اس لیے گواہوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ صحیح گواہی دیں۔ ارشاد برتلا ہے والذین لا یشهدون الزور، اور اللہ کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور جب تم بات کہو یعنی گواہ دو تو انصاف سے کہو، یعنی اور جب تم بات کہو گواہ دو تو انصاف سے کہو۔ کہہ دیا گیا کہ عدالتی امور میں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے، یعنی دستاویزات لکھنے میں عدل کا حکم دیا گیا ہے، گواہی دینے میں عدل کا حکم دیا گیا ہے، ادھار کے معاملات میں عدل کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر تم انصاف کے ساتھ پورا ناپ تول کیا کرو۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں فیصلہ کرنے میں عدل۔ کیا کرنے میں عدل؟ فیصلہ کرنے میں عدل کی بات کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ عدالتی معاملات میں اہم مرحلہ فیصلے کا ہوتا ہے، چنانچہ اس اہم مرحلہ پر بھی عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تحکم بالعدل، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص مسلمانوں کا حاکم بنا اس نے ان کے ساتھ خیانت کی، یعنی انصاف سے کام نہ لیا اور اس حالت میں مر گیا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ کیا کرے گا؟ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ کہہ دیا گیا کہ جو شخص مسلمانوں کا حاکم بنا اور اس نے اس کے ساتھ خیانت کی، یعنی انصاف سے کام نہ لیا اور اسی حالت میں مر گیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دے گا۔ یعنی جو شخص مسلمانوں کا حاکم تھا اور اس کے پاس امانتی تھی لیکن اس نے خیانت کی، یعنی لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام نہیں لیا تو اسی حالت میں مر گیا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ پھر کہتے صلح کراتے وقت عدل کا حکم دیا گیا۔ کہہ دیا گیا کہ جب دو لوگوں میں صلح کراؤ تو عدل کا حکم دو، پہلے دونوں کی بات سنو، دونوں کی بات سننے کے بعد عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، پس ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ کیا کرو؟ انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ غیر مسلموں کے ساتھ عدل، اسلام سے مسلمانوں کے ساتھ عدل انصاف کرنے کی تلقین نہیں کرتا بلکہ غیر مسلموں سے بھی عدل کو ہی ملحوظ ہاتھ رکھنے کی حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے یہودی اور نصارے کے درمیان انصاف کروں۔ کیا کہہ دیا گیا؟ مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے یہود اور جو نصار ہیں ان کے درمیان انصاف کروں۔ پھر کہہ دیا گیا کہ دشمنوں کے ساتھ عدل کرو۔ کیا کہا گیا؟ دشمنوں کے ساتھ عدل کرو، یعنی پہلے کہہ دیا گیا کہ اسلام دشمنوں کے ساتھ بھی ناانصافی کو جائز نہیں سمجھتا، دشمن کے ساتھ بھی عدل سے کام لو۔ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، انصاف کرنا ہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ کہا گیا کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، انصاف کرنا ہی کیا ہے؟ وہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ تو کہہ دیا گیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے یہود و نصار کے درمیان انصاف کروں۔ پھر کہا گیا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی عدل سے پیش آؤ، دشمنوں کے ساتھ بھی عدل سے پیش آؤ۔ پھر اس کے بعد بات کی گئی ہے اپنی ذات سے عدل، خود کے ساتھ بھی انصاف کریں، خود کے ساتھ بھی انصاف کریں۔ میری بات سنیں، آپ تب تک کسی کا ظلم سہیں جب تک آپ ظلم سہنا بھی میں کہتی ہوں کہ ظلم سہنا خود پر بھی ظلم کرنا ہے۔ آپ تکبر کے ساتھ تکبر سے پیش آنا بھی نیکی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ وہ شخص آپ کے ساتھ تکبر سے پیش آتا جا رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے جا رہے ہیں اور وہ شخص ہدایت ہی نہیں اس کو مل رہی تو اٹ ڈزنٹ میٹر، اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس شخص کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں۔
کہہ دیا گیا کہ عدل و انصاف کا مشکل ترین مرحلہ یہ ہے کہ اپنے نفس کے مقابلہ میں عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ ارشاد برطانیہ ہے اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو، اللہ کے لیے گواہ بنو اگرچہ اپنی ذات کے خلاف ہو یا ماں باپ اور رشتہ دار کے خلاف ہو۔ کہہ دیا گیا کہ ایمان والو انصاف پر قائم رہو، یعنی جو آپ پر انصاف کی بات کی گئی یعنی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور انصاف پر قائم رہو۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ کے لیے گواہ بنو اگرچہ اپنی ذات کے خلاف ماں باپ اور رشتہ دار کے خلاف ہو۔ کہہ دیا گیا کہ اپنی ذات سے بھی تم کیا کرو، عدل کرو، اور اللہ کے لیے انصاف پر قائم رہنے والے وہ چاہے وہ اپنے ماں باپ کے خلاف ہو چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ سورۃ النساء میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر کہا گیا اپنی ذات سے عدل کا دوسرا مفہوم اپنی زندگی میں اعتدال قائم کرنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے طاقت سے زیادہ بوجھ نہ اٹھایا جائے۔ کیا کیا جائے؟ طاقت سے بوجھ زیادہ نہ اٹھایا جائے، جذبات اور خواہشات کو اعتدال پر رکھا جائے، زندگی کے تمام شعبوں میں توازن قائم کیا جائے۔ کہہ دیا گیا کہ اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ اٹھاؤ، اپنی طاقت سے زیادہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ پھر کہا گیا اپنی طاقت سے زیادہ ظلم نہ سہو، اپنے جو آپ کے رائٹ ہیں، آپ کے حقوق ہیں، ان کو ضرور اس پر آواز اٹھائیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جذبات اور خواہشات جو آپ کی وشز ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں، اس کو اعتدال میں رکھیں، یوں اس پہ دعویٰ نہ بولتے رہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سب کچھ حاصل کر لیں، نہیں، زندگی میں اعتدال کو قائم کریں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا زندگی کے تمام شعبوں میں توازن قائم کیا جائے، برابری ہو، یہ نہیں آپ یہ بھی کر رہے ہیں آپ وہ بھی کر رہے ہیں، ہر چیز آپ فضول خرچی کر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، کپڑے بنا رہے ہیں، یہ ہے وہ۔ تو کہہ دیا گیا کہ زندگی میں اعتدال کے ساتھ قائم رہو۔ آئلی زندگی میں عدل، بس اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک بیوی ہی کافی ہے۔ کہہ دیا گیا کہ تم انصاف کرو تو آئلی زندگی یعنی جو تمہاری بیویاں ہیں جن کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے، تو اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم ان کے ساتھ سلوک روا نہیں رکھ سکو گے اور ان کے ساتھ سلوک نہیں رکھ سکو گے، تو پھر کیا کرو کہ تم عدل و انصاف سے کام لو، یتیموں کے ساتھ انصاف کو قائم کرو اور یتیموں کے ساتھ انصاف کو قائم رکھو۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرآن کریم میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت اعتدال اور میانہ روی بیان کی اور اس امت کو امت وسط قرار دیا۔ فرمایا ہم نے تم کو امت وسط یعنی اعتدال پسند بنایا ہے۔ کیا ہے؟ ہم نے امت کو وسط یعنی اعتدال پسند بنایا ہے۔ دیکھیں انہوں نے کہا کہ سبق پڑھ کس کا؟ پھر کہہ دیا گیا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا اور شدائت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ کہہ دیا گیا کہ سبق پڑھ جو پھر صداقت کا یا عدالت کا شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ پھر کہا دیا گیا کہ عدل کی جو اہمیت اگر ہم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو کہا کہ عدل کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چند ارشادات ہیں کہ عدل حکمران زمین پر خدا کا سایہ ہے۔ ماشاءاللہ کیا کہا گیا کہ عادل اگر حکمران ہے یعنی عدل کرنے والا ہے تو زمین پر خدا کا سایہ ہے۔ انصاف کرنے والے کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اجر انصاف کرنے کا، دوسرا فرض منصبی کی ادائیگی کا۔ کہہ دیا گیا کہ انصاف کرنے والے کے کتنے اجر ہیں؟ 2 اجر ہیں، ایک انصاف کرنے والے کا، اس کا دوسرا فرض منصبی کی ادائیگی کا۔ قیامت کے جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سایہ میں جگہ دے گا ان میں سے ایک عادل حکمران بھی ہے۔ کیا کہہ دیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن 7 لوگوں کو اپنے سایہ میں جگہ دے گا ان میں سے ایک عادل حکمران بھی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں خوشی اور ناراضی دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کہوں۔ کہہ دیا گیا کہ یہ نہ کرو کہ تم خوشی اور غمی میں ہو بلکہ تم انصاف کی بات کہو۔ کیا کہو؟ انصاف کی بات کہو۔ قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سایہ میں جگہ دے گا ان میں سے ایک عادل حکمران بھی ہے۔ کہا گیا انصاف کرنے والے کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اجر انصاف کرنے کا اور دوسرا فرض منصبی کی ادائیگی کا۔ کہا گیا آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں خوشی اور ناراضی دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کہوں۔ پھر کہا گیا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے عدل و انصاف کی چند روشن مثالیں ملتی ہیں۔ دیکھیں منافق اور یہودی کا جھگڑا، ایک مرتبہ ایک منافق اور یہودی میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی حق پر تھا، یہودی کیا تھا؟ حق پر تھا۔ مقدمہ پیش ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب منافق حضرت عمر فاروق کے فیصلے کے لیے گیا۔ حضرت عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ ماننے والے منافق کا سر قلم کر دی۔ اس موقع پر قرآن مجید میں یہ آیات نازل کی گئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے معاملات میں حاکم نہ بنائیں اور پھر آپ کے کیے فیصلوں سے کوئی تنگی نہ محسوس کرے، دن و جال سے آپ کی تمام باتوں کو تسلیم نہ کرے۔ اسی طرح جنگ بدر کے واقعہ کے بارے میں بات کی گئی ہے
ٹھیک ہے. اس کے بعد بنی محروم کی اگر عورت کا واقعہ دیکھیں تو کہا گیا کہ بنی محروم جو قبیلہ قریش سے تھے ان کی فاطمہ نامی عورت پر چوری کا الزام ثابت ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. کیا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. آپ نے کہا کہ صحابہ نے اسامہ بن زید کو بھیجا کہ سفارش کرے تاکہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کی سفارش پر ناراضگی اظہار کرتے ہوئے کہا، فرمایا خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا. اس کے بعد اسوہ صحابہ کی بات کی گئی کہ حضرت عمر فاروق اگر ہم ان کی بات کریں ان کا واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ. تو اسی طرح مختلف قسم کے واقعات سے اسوہ رسول کی بات کی گئی کہ وہ بھی لوگوں کے درمیان عدل کی انصاف کی بات کرتے تھے. یعنی اگر ان کے پاس کوئی آیا اور انہوں نے اس کی سفارش کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی بھی اس کی جگہ ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا بیسیکلی وہ عدل کے اباؤٹ تھا کہ عدل کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ عدل کے لغوی معنی ہے سیدھا کرنا، برابر کرنا کے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ عدل انصاف کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ عدل انصاف کے ساتھ رہنا کے ہیں. پھر عدل انصاف کا حکم دیا گیا، ناپ تول میں عدل انصاف کا حکم دیا گیا. اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ عدل کا حکم دیا گیا صلح کراتے وقت. عدل کا حکم دشمنوں کے ساتھ، عدل کا حکم عائلی زندگی میں کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی بیوی کافی ہے. یتیموں کے ساتھ عدل کی اہمیت حدیث کی روشنی میں بتائی گئی ہے. اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی منافق اور یہودی کا جھگڑا اور جنگ بدر کے بارے میں بات کی. تو اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا بیسیکلی وہ یہی تھا کہ عدل کیا ہے اور عدل و انصاف کیا ہے. تو ہم نے آج دیکھا عدل کی اہمیت اور عدل کا جو مفہوم ہم نے اس کو ڈسکس کیا. تو اسٹوڈنٹ بس آج ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اوکے جی، اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.